लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे तकरीबन आज जो है हमने छठी तरावी पढ़ी और पाँचवा रोज़ा आज का हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह का इस पर शुक्र एहसान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह पूरा रमज़ान हमें खूब उसकी इबादत में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान की खैर व बरकतों से रहमतों से हमें माला माल फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम से माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज भी हमारी स्ट्रीम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई। इंशाअल्लाह कल से उम्मीद करते हैं कि वक्त पर इंशाअल्लाह स्टार्ट हो जाएगी और आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग जैसे तशरीफ़ लाते हैं वैसे ही लाते रहें इंशाअल्लाह। ज़रूर भी ज़रूर हमारी ये कोशिश होगी कि आप तमाम को जो है किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको जो है मशवरे दिए जाए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं इससे पहले कि हम स्ट्रीम का आगाज़ करें, मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लस टीवी पर कई सारी स्ट्रीम्स अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने स्टार्ट कर दी है और उम्मीद करते हैं आप तमाम भाई बहन देख रहे होंगे। खुसूसन रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई एक स्ट्रीम जो है स्टार्ट कर दी है। जैसे मशहूर जो हमारी स्ट्रीम और एक ज़माने से चलती आ रही है तकरीबन 2 ढाई सालों से, मसाइल ख़वातीन के। मसाइल ख़वातीन के की जो स्ट्रीम है हमारी, ये खुसूसन हमने अपनी बहनों के लिए रखी है, जिसमें खुसूसन हमारी बहनें आकर के उसमें अपने मसाइल शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दोक्तर तारिक़ सफ़र रहमान मुबारकपुरी हफ़िज़हुल्लाह से अपने मसाइल पूछती है। किताब व सुन्नत की रोशनी में शेख मोहतरम मशवरा देते हैं और उनके मसाइल को हल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर तारिक भी मदीना से पीएचडी स्कॉलर है और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह से आपने पीएचडी की है और अल्हम्दुलिल्लाह फ़तावे का काम आप करते हैं। लिहाजा वहाँ पर अपनी बहनों को बहुत खुशी होती है कि हमारी बहनों को उनके मसाइल का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में मिलता है। ऐसे तो आम दिनों में वो स्ट्रीम हमारी जो है 3 दिन हुआ करती थी, सैटरडे टू मंडे 3 से 4, लेकिन रमज़ान में हमने उसे डेली कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह डेली हमारी बहनें जुड़ती हैं और मसाइल पूछती हैं, सवालात करती हैं, जो 4:30 से 5:30 रहती है। रमज़ान में उसका टाइमिंग 4:30 से 5:30 है। मैं अपनी तमाम बहनों से गुज़ारिश करूँगा कि जिनको भी मसाइल पूछने हो, आप लोग ज़रूर भी ज़रूर हमारी उस स्ट्रीम में तशरीफ़ लाएँ और जो भाई हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, वो अपने घरों की ख़वातीन को उस प्रोग्राम में जोड़ें ताकि वो वहाँ पर जो है शेख मोहतरम से अपने मसाइल पूछ सके और अपने मसाइल का हल किताब सुन्नत की रोशनी में मालूम कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा रमज़ान होती है, कल भी रहेगी इंशाअल्लाह और मुकम्मल रमज़ान 4:30 से 5:30 ये स्ट्रीम जो है हमारी रहेगी। इसके बाद हमारी एक और स्ट्रीम होती है दर्स बुखारी की। जैसे कि आप जानते हैं फ़ज़ीलतुश्शेख उस्तादुल असातिज़ा नूरुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम ने कई साल सही बुखारी पढ़ाया है और अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम को इसमें काफ़ी तजुर्बा है और तफ़सील से अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम एक-एक हदीस पढ़ा रहे हैं। ऐसा मौका कहीं नहीं मिलता है मेरे भाइयों और बहनों कि आपको एक-एक हदीस पढ़ने का मौका मिले। हालाँकि मदारिस में भी जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो एक-एक हदीस जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना शेख मोहतरम, वैसे नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ हदीसें पढ़ाई जाती है, फिर उसी से मुताल्लिक रिवायात पर से बस गुज़रा जाता है। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह एक-एक हदीस शेख मोहतरम जो है तफ़सील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और एक-एक जो है हदीस की वज़ाहत कर रहे हैं। आम दिनों में ये स्ट्रीम हमारी हफ़्ते में 5 दिन होती है और रमज़ान में भी 5 ही दिन है, लेकिन वक़्त चेंज है। आम दिनों में ये स्ट्रीम हमारी होती है शाम में 5 से 6 और रमज़ान मुबारक के महीने में ये हमारी स्ट्रीम चलती है 2 से 3, यानी 2 बजे से 3 बजे तक ये हमारी स्ट्रीम चलती है। इसी के साथ-साथ ये तो सही बुखारी की अभी रमज़ान में 5 ही दिन चल रही है, जो दोपहर में 2 से 3 बजे तक चल रही है। तो आप तमाम से गुज़ारिश है कि उस स्ट्रीम में भी आप लोग ज़रूर हाज़िर हों। इसी तरह से एक और अहम स्ट्रीम हमारी है लाइव तिलावा करेक्शन की, यानी कुरान मजीद की इस्लाह की जाती है। आपने कल सुना कि कुरान मजीद कितनी परसों हमने बात की थी कुरान मजीद की आज़मत पर, कुरान मजीद की अहमियत पर, फ़ज़ीलत पर। हाँ, आपको पता है कुरान मजीद का सीखना, पढ़ना, सही अंदाज़ में पढ़ना कितना ज़रूरी है। हाँ, अल्लाह रब देखिए एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे अगर कोई कह दे व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम को आज़माया। अगर कोई ये पढ़ देना व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु,
کہ ابراہیم نے آزمایا, نعوذ باللہ معنی کیا ہو جائے گا, ابراہیم نے اللہ رب العالمین کو آزمایا. تو کتنا صرف جو ہے ضمہ اور فتحہ کا فرق ہونے سے کتنا بڑا معنی تبدیل ہو گیا, کتنا معنی چینج ہو گیا. تو قرآن کی تلاوت, یہاں پر ہمارے ساتھ قاری فرحان سومانی جڑتے ہیں, اور وہاں پر جڑ کر کے قاری صاحب ایک ایک فردن فردن ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا فردن فردن قرآن سنتے ہیں اور ان کے قرآن کی اصلاح کرتے ہیں, ان کے قرآن کی اصلاح کرتے ہیں. یہ اسٹریم جو ہماری لائف تلاوہ کریکشن کی اسٹریم ہے, یہ عام دنوں میں جو ہے ہماری 5 سے 6 ہوتی ہے, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اسٹریم ہماری ہوتی ہے 2:45 سے 2:45, 2:45 سے 1:45 to 2:45, یہ ہماری اسٹریم ہوتی ہے لائف تلاوہ کریکشن کی. سیٹرڈے سنڈے 2 دن رہتی ہے یہ, سیٹرڈے سنڈے. تو میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کو اپنے قرآن کی اصلاح کرنی ہے, صحیح انداز میں قرآن پڑھنا سیکھنا ہے, وہ ہماری اس اسٹریم کو جوائن کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ کے قرآن کے تلفظ, آپ کے مخارج, ساری چیزیں درست کی جائے گی. قرآن کو صحیح پڑھنے کے قواعد آپ کو بتائے جائیں گے, سکھائے جائیں گے. آپ کے قرآن کا جو ہے آپ کا قرآن سنا جائے گا اور اس کی اصلاح بھی کی جائے گی. تو یہ تھی ہماری ایک اسٹریم جو ہے لائف تلاوہ کریکشن کی اسٹریم تھی. اسی طرح الحمدللہ ہماری ایک اسٹریم ہوتی ہے جو لائف کوشچن اینڈ آنسرز کی, ابھی جو ہماری چل رہی ہے لائف کوشچن اینڈ آنسرز کی اسٹریم. یہ ہفتے میں 5 دن عام دنوں میں ہوتی ہے, رات میں 8 سے 9 اس کا ٹائمنگ ہوتا ہے, جس میں دکتور محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور شیخ محترم آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. یہ رمضان میں پورا رمضان ہماری یہ اسٹریم چلتی ہے الحمدللہ, اور اس کا ٹائم جیسے کہ آپ جانتے ہیں 10:30 سے 11:30 ہے. اور الحمدللہ شیخ محترم فضیلت الدکتور محمد نسیم مدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں, اور آپ تو جانتے ہی ہے شیخ محترم کا انداز بیاں, شیخ محترم کا مسائل کو حل کرنا بڑا ہی شاندار طریقے سے شیخ محترم حل کرتے ہیں. لہذا امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو ہماری اس اسٹریم سے فائدہ ہو رہا ہوگا. اسی طرح جو اسٹریمز ہماری چل رہی ہے, انہی اسٹریمز میں سے ایک اہم اسٹریم ہے عقیدے کی اسٹریم. عقیدہ یہ ہماری بنیاد ہے, اس کا ہونا, درست ہونا, صحیح ہونا, یہ ہمارے لیے. آپ تھوڑا سا صبر رکھیں, انشاءاللہ شیخ محترم ابھی جوائن ہوں گے تو ہم لوگ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کچھ اسٹریمز کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے ابتدا میں کروا دوں. عقیدے کی اسٹریم یہ بہت اہم اسٹریم ہوتی ہے, کیونکہ عقیدہ یہ ہماری بنیاد ہے, ہاں, اور اس کا سیکھنا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لہذا ہم نے عقیدے کی اسٹریم سٹارٹ کی, جو عقیدے میں دکتور سلمان مدنی حفظہ اللہ, سلمان احمد مدنی حفظہ اللہ عقیدے کے استاذ ہیں ہمارے, اور شیخ محترم نے دکتور سلمان نے مدینہ منورہ سے PhD کی ہے عقیدے میں, عقیدے کے مادے میں. جیسے دکتور نسیم, دکتور طارق نے جو ہے فقہ میں کی ہے, ویسے ہی دکتور سلمان نے عقیدے میں PhD کی ہے الحمدللہ مدینہ منورہ سے. اور شیخ محترم جو ہے ہمارے یہاں جوائن ہوتے ہیں, درس دیتے ہیں عقیدے سے متعلق, اور عقیدے سے متعلق سوال و جواب لیتے ہیں. تو کتنا عظیم موقع ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ عقیدہ سیکھیں, سمجھیں, اس سے متعلق سوالات آپ کر سکتے ہیں شیخ محترم سے, وہ آپ کو جوابات دیتے ہیں. لہذا عام دنوں میں وہ جو اسٹریم ہوتی ہے ہماری عقیدے کی, وہ ٹیوزڈے ہوتی ہے رات میں جو ہے 9:30 سے 10:30, لیکن رمضان میں ہم نے اس کا ٹائم چینج کیا ہے. ہوتی تو ٹیوزڈے کے دن ہی ہے, لیکن یہ ہوتی ہے 11:30 سے 12:30, یعنی 11:35 سے 12:35 تک یہ اسٹریم ہماری چلتی ہے. اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور اسٹریم ہماری ہے جو ہے اصول منہج سے متعلق ہے. اصول منہج یعنی ہمارا منہج کیسا ہونا چاہیے, اور کتاب و سنت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اس پر مبنی یہ اسٹریم ہماری ہوتی ہے, جس میں فضیلت الدکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ جڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ محترم جو دکتور اجمل جڑتے ہیں نا عقیدے میں اور منہج میں, شیخ محترم نے بہت کام کیا الحمدللہ. آپ نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں, عربی کتابوں کے منہج سے متعلق ترجمے کیے ہیں, ہاں, اور جو ہے منہج سے متعلق شیخ محترم کنٹینیو لکھتے رہتے ہیں. لہذا شیخ کو بہت تجربہ ہے اس معاملے میں, تو شیخ وہاں پر جڑتے ہیں, منہج سے متعلق بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں, گمراہ عقائد والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کے عقائد کی گمراہیوں کو بیان کرتے ہیں, وہ کیوں گمراہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں, اور ان کا رد کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں ان لوگوں نے غلطیاں کی ہے, اور صحیح منہج کیا ہے, صحیح طریقہ کیا ہے, صحیح اصول کیا ہے, اس کو بیان کرتے ہیں. میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جس کو بھی دلچسپی ہو آپ لوگ ضرور وہاں جوائن ہو, اور اصول منہج سے متعلق بہت ساری باتیں انشاءاللہ وہاں پر آپ سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح ہماری یہ جو اسٹریمز چل رہی ہے, اسی میں ایک اہم اسٹریم ہماری ہوتی ہے ترقی.
ترقی، جس میں آپ جانتے ہیں یہ تھرسڈے کے دن ہماری اسٹریم ہوا کرتی ہے، عام دنوں میں ہفتے میں ایک اسٹریم ہوتی ہے، جس میں زید بھائی اور ایک مہمان کے ساتھ وہ جڑتے ہیں اور جو ہے یعنی تجارت کے تعلق سے مشورے دیتے ہیں، تجارت کے تعلق سے جوائن ہونے والے لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، ان کو مشورے پیش کرتے ہیں. اور یہ اسٹریم ہماری عام دنوں میں تھرسڈے ہوا کرتی ہے، رات میں 9:30 سے 10:30. لیکن رمضان کے مہینے میں یہ اسٹریم ہماری ہوتی ہے 12 سے 1. یہ اسٹریم ہماری ہوتی ہے 12 سے 1. تو ٹیوزڈے کے دن یہ ہماری اسٹریم رہتی ہے. لہذا آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ وہاں پر بھی جڑیں. اور 2 سے 3 ہوتی ہے ترقی کی جو اسٹریم ہوتی ہے ہماری، وہ 2 سے 3 ہوتی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہاں پر جڑیں اور اپنے تجارت سے متعلق اگر مشورے چاہیے آپ کو، اور جو ہے یعنی اگر آپ کوئی نئی تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ جوائن ہو کر کے مشورے طلب کر سکتے ہیں، یا کسی بھی تجارت سے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ترقی کی ہماری اسٹریم ہے. اسی طرح جو ہے اظہار حق، ایک بہت اہم اسٹریم ہماری ہوتی ہے جو اظہار حق ہے، اور جس میں اختلافی مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے غلط بیانی کرنے والے لوگوں کا جو ہے انکشاف کیا جاتا ہے، ان کا رد کیا جاتا ہے، اور کتاب و سنت سے غلط استدلالات جو لوگ کرتے ہیں ان کا رد کیا جاتا ہے. بہت اہم اسٹریم ہوتی ہے ہماری، اور 3 گھنٹے کی یہ لائیو اسٹریم ہوتی ہے جس میں اختلافی مسائل سے متعلق سوالات کرنے کے لیے لوگ جوائن ہوتے ہیں. وہاں پر اختلافی مسائل سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں، لہذا وہاں پر جواب دیے جاتے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ جو جڑتے ہیں فضیلت الشیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ شعبان بیدار حفظہ اللہ، اسی طرح جناب زید پٹیل حفظہ اللہ. یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر جوائن ہوتے ہیں، اور جو ہے بہت اچھے انداز میں ویڈیوز چلا کر کے اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور جو ہے اس میں بہت سارے باطل عقائد کا اور اسی طرح باطل استدلالات کا رد کیا جاتا ہے، اور صحیح عقیدے اور صحیح مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے. یہ اسٹریم ہماری عام دنوں میں ویڈنسڈے ہوتی ہے، 9:30 سے تقریباً 3 گھنٹہ یہ اسٹریم رہتی ہے. اور رمضان میں یہ جو ہماری اسٹریم چل رہی ہے وہ 11:35، 11:30 سے 11:35 سے 3 گھنٹہ یہ اسٹریم ہماری رہتی ہے رمضان کے مہینے میں. ویڈنسڈے کے دن ہی رات میں یہ اسٹریم ہوتی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس اسٹریم کو بھی آپ لوگ ضرور اٹینڈ کریں. اچھا، ابھی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا ماضی میں ہم نے کڈز کی، بچوں کی ایک اسٹریم چلائی تھی، جس میں کچھ دن زید بھائی نے وہ اسٹریم چلائی، کچھ دن جو ہے شیخ شعبان بیدار نے وہ اسٹریم چلائی. ابھی دوبارہ ہم بچوں کی اسٹریم سٹارٹ کر رہے ہیں اردو زبان میں. بچے اردو زبان میں اسٹریم میں جوائن ہوں گے، اور جو ہے اردو زبان میں وہ مسائل جانیں گے، پوچھیں گے، سوالات کریں گے. لہذا اور وہاں پر جو ہے بچوں کو آداب سے، تربیت سے متعلق بہت ساری باتیں سکھائی جائیں گی. زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کی یہ اسٹریم ہوگی، جس میں استاذ فرحان، قاری فرحان جڑیں گے، اور بچوں کو اچھے انداز میں جو ہے بچوں کو ان کے انداز میں جو ہے باتیں سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہ اسٹریم ہماری سنڈے رہے گی، سنڈے کے دن یہ اسٹریم رہے گی. چونکہ اس میں دونوں ہم نے ورژن رکھے ہیں، انگلش بھی اور اردو بھی، یعنی انگلش کی بھی بچوں کی اسٹریم ہوگی، اردو کی بھی بچے کی اسٹریم ہوگی. لہذا یہ سیٹرڈے اور سنڈے رہے گی. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور اپنے بچوں کو وہ اسٹریمز جوائن کروائیں. اسی طرح یہ تو ہماری جو اردو اسٹریمز ہیں نا، میں صرف ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. اسی طرح ہماری ان اسٹریمز میں سے ایک اہم اسٹریم ہے فیملی میٹرز کاؤنسلنگ کی. ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ کتنے آپسی اختلافات ہوتے ہیں لوگوں میں، گھروں میں، میاں بیوی میں، دوست میں، بھائی میں، کتنے آپسی اختلافات ہوتے ہیں. ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک اسٹریم رکھی ہے جس کا نام ہے فیملی میٹرز کاؤنسلنگ. یہ اسٹریم ہفتے میں ایک دن ہوتی ہے، اور تھرسڈے کے دن، جمعرات کے دن دوپہر میں 3 سے 4 یہ اسٹریم رہتی ہے. اور الحمدللہ اس میں بہت سارے لوگ جوائن ہوتے ہیں اور اپنے مسائل پوچھتے ہیں، اپنے جو ہے یعنی آپسی اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے، آپسی اختلافات کو حل کرنا، مسائل کو حل کرنا یہ ضروری بھی ہے. لہذا آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پر بھی جڑ سکتے ہیں. یہ اسٹریم رمضان میں بھی ہوتی ہے، ہماری تھرسڈے کے دن ہی ہوتی ہے، دوپہر میں 3 سے 4 بجے کے درمیان میں ہوتی ہے، جس میں فضیلت الشیخ عبدالشکور مدنی حفظہ اللہ جڑتے ہیں اور آپسی اختلافات کو حل کرنے کے لیے
بہترین مشورے دیتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے شیخ عبدالشکور مدنی حفظہ اللہ الحمدللہ کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو اسلامک انفارمیشن سینٹر ہے اس کے تحت وہ لوگوں کی کاؤنسلنگز کرتے ہیں. وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں آپ سے کاؤنسلنگ کرواتے ہیں، مسائل کو حل کرواتے ہیں، آپ سے اختلافات میں کتاب و سنت کی روشنی میں مشورے طلب کرتے ہیں. اور شیخ کو اس فیلڈ میں کافی تجربہ ہے، لہٰذا شیخ محترم ہمارے ساتھ جوائن ہوتے ہیں. ابتدا میں آپسی رشتوں کو کیسے مضبوط کیا جائے اس سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اس موضوع سے متعلق بہت ساری سوالات کیے جاتے ہیں جس کے جوابات اس اسٹریم میں دیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری اسٹریم میں ایک اور اہم اسٹریم ہوتی ہے جو دکتور فضیلت الدکتور عبد الحلیم بسم اللہ المدنی حفظہ اللہ کی ہوتی ہے، جو تھرسڈے کے دن عام دنوں میں جو ہے 5 سے 6 ہوتی ہے، لیکن ابھی رمضان میں وہ اسٹریم ہماری جو ہو رہی ہے وہ 2:45 سے 3:45 جمعرات کے دن تھرسڈے کے دن ہوتی ہے، جس میں بہت سارے لوگ جوائن ہوتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں شیخ محترم سے سنتے ہیں. تو یہ ساری اسٹریمز تھی جو صرف اردو زبان کی تھی. ابھی تو ہم نے بنگلہ میں بھی اسٹارٹ کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انگلش میں بھی اسٹارٹ کی ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو ان اسٹریمز کا تعارف بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ فضیلت الدکتور نوح عالم مدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. آج بھی معذرت کے ساتھ دکتور نسیم اویلیبل نہیں تھے، انشاءاللہ کل سے شیخ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شیخ محترم فضیلت الدکتور نوح عالم مدنی حفظہ اللہ جڑیں گے الحمدللہ، اور شیخ محترم ہمارے مسائل کے حل کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے پیش کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں شیخ محترم کا تخصص بھی فقہ میں ہے الحمدللہ، جیسے دکتور نسیم کا ہے. الحمدللہ شیخ محترم بھی بالکل اصول و یعنی قواعد فقہیہ کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں مسائل بیان کرتے ہیں بہت شاندار طریقے سے. تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور شیخ محترم سے استفادہ کریں، اپنے مسائل کا حل جانیں. آئیے شیخ محترم کو ایڈ کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ اللہ کا فضل احسان الحمدللہ. اور آپ بخیر ہیں؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ شیخ، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں شیخ، ایک دم آخری موقع پر میں نے آپ کو بتایا کیونکہ شیخ جڑنے والے تھے لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے نہیں جڑ پائے. تو بہت شکریہ شیخ، آپ نے آخری وقت میں بھی قبول کیا، اللہ آپ کو اس کی بہتر جزا دے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. شیخ اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی جی جی. تو انشاءاللہ بالترتیب ہم لوگ جو بھائی بہن ہمارے ساتھ ایڈ ہیں ان کے سوالات لیں گے اور شیخ محترم انشاءاللہ جوابات دیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. صلاح الدین انصاری سب سے پہلے میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. صلاح الدین بھائی آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صلاح الدین. جی حضرت، میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے نکلنا کیسا ہے؟ کتنے دوری اختیار کرنا چاہیے یا ٹھیک ہے، واضح ہے سوال. یا آگے سے جی واضح ہے سوال. جی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے. ایک مسلمان جب مسجد جاتا ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد یہ سب کے لیے وقف ہے، کسی کے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کوئی مسجد کی کسی جگہ کو خاص نہیں کر سکتا. اس لیے ایک مسلمان جب نماز پڑھنا شروع کرے گا تو مسجد کے بہت سارے حصوں میں سے ان کے لیے اتنی ہی جگہ ان کو دی جائے گی جس سے وہ نماز ادا کر لے. یہ قاعدہ اگر آپ جان لیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی ایک مصلی کا حق یہی ہے کہ صرف وہ اتنی جگہ کو ایکوئر کر سکتا ہے ادروی شرع جتنی جگہ میں اس کی نماز ہو جائے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا انسان اس کے آگے سے سجدے جتنی جگہ ان کو سجدے کے لیے چاہیے اتنی جگہ چھوڑ کر کے وہ آگے سے گزر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ایک مصلی کے لیے اپنے سجدے گاہ سے زیادہ جگہ لینے کے اسے کوئی حق نہیں ہے. اور اسی مسئلے میں شیخ ابن عثیمین نے
صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر کے آگے سے گزر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے قاعدہ یہ باندھا ہے کہ ایک مصلی کو اپنی نماز پڑھنے کے برابر جگہ سے زیادہ جگہ لینے کا حق نہیں ہے، لیکن سجدہ جہاں کر رہا ہے اور جہاں وہ کھڑا ہو رہا ہے اس کے بیچ سے آپ گزر نہیں سکتے، اس کے بیچ سے آپ گزر نہیں سکتے، پھر آپ پر وہی گناہ آئے گا کہ لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ لأحب ان یقف 40۔ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہوتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ 40، یہاں 40 مبہم ہے، بعض ان کا 40 خریفاً 40 سال تک وہ ٹھہرنے کو منظور کر لیتا۔ یہ سجدہ گاہ اور ان کے قیام کی جگہ کے درمیان سے گزرنے کے بارے میں ہے، سجدہ گاہ کے باہر گزرنے کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گزر سکتا ہے۔ جی جی صلاح الدین بھائی، جی صلاح الدین انصاری، میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے، جی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، آپ جی کو جواب مل حضرت گیا بھائی؟ میرا جی 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 بہت شکریہ صلاح الدین بھائی، انشاءاللہ نیکسٹ سوال کل لے لیں گے، اگلی اسٹیپ میں لے لیں گے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں عزیر کو ایڈ کر رہا ہوں۔ عزیر آپ اپنا سوال، عارف محمد میں آپ کو نیکسٹ ایڈ کروں گا، عزیر آپ اپنا سوال کریں۔ جی السلام علیکم السلام عزیر، میں نے علیکم آپ کو، ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آخری تشہد میں تورک کرنے کا حکم ہے، جی تو یہ تورک صرف 4 رکعت والی نمازوں میں ہے یا پھر 3 رکعت والوں میں بھی یا 2 رکعت کے آخری تشہد میں بھی؟ ٹھیک ہے، واضح ہے عزیر جی بھائی۔ جی شیخ۔ شیخ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس مسئلے پہ بہت ہی اچھی تحقیق کی ہے مراعات المفاتیح میں، جس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تورک صرف ان نمازوں میں ہے جس میں 2 تشہد ہے، جن نمازوں میں 2 تشہد ہے ان نماز کے آخری تشہد میں تورک کرنا ہے، جن نمازوں میں 1 تشہد ہے اس میں تورک نہیں ہے۔ جی جی عزیر بھائی، بات سمجھ میں ہے آپ کے؟ جی شکراً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ایک چھوٹا سا اور سوال ہے۔ عزیر بھائی کل کی اسٹریم میں لے لیں سوال ایک اور، کیونکہ وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہوتا ہے، شیخ تھوڑا سا لیٹ اوکے جوائن کر اوکے، پاتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جی شکریہ۔ بارک اللہ فیکم۔ عارف محمد، جی عارف السلام صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو سوال ہے وہ تھوڑا جو ہے لمبا ہوگا، لیکن ایک ہی ٹاپک پہ ہے، اس کے الگ الگ پہلو کے بارے میں، کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ تو کہ میں کیا لمبا سوال کر سکتا ہوں؟ یعنی کیا طریقہ جاننا ہے آپ کو کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا؟ نہیں کیا نہیں، اس میں کا پوچھ رہا جاننا ہوں، ہے؟ میرا سوال لے لیجئے پہلے۔ ہوں کہ اگر کوئی تھوڑا سا آدمی شارٹ کھڑے کر ہو کے بولیے۔ کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت کب ہے؟ دوسری بات کہ اگر وہ کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو جماعت میں جب کھڑا ہوگا تو بغل میں جو رہے گا وہ اگر ان کے پیر سے پیر ملائے گا تو پچھلی قطار میں جو ہوگا اس کو تو پریشانی ہوگی۔ تو اگر کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو سب میں کیسے کرسی کو رکھے گا؟ دوسری بات کہ اگر کوئی پہلے آتا ہے اور کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ سب کے کنارے کرسی لگا لیجئے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھیے؟ اور ایک بات کہ اگر کوئی کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور نماز کے ارکان کو کیسے وہ ادا کرے گا؟ مثال کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کرسی پکڑ لیتا ہے تو کرسی میں ہی سب کچھ کرتا ہے، جبکہ وہ قیام اگر کر سکتا ہے تو نہیں کرتا ہے، یا رکوع اگر کر سکتا ہے تو نہیں کرتا ہے، یا واضح سجدہ کر سکتا ہے نہیں کرتا ہے۔ تو ان سارے چیزوں کے بارے میں تھوڑا جواب دیجیے شیخ۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمران بن حسین نے سوال کیا۔ عمران بن حسین ایک صحابی تھے اور جن کو اکرمکم اللہ بواسیر کی بیماری تھی، وہ بیٹھ نہیں پاتے تھے یا کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے تھے، پریشانی ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو
تو بیٹھ کے نماز پڑھو. اگر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو پہلو کے بل نماز پڑھو. اس سے یہ بات صاف ہے کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر قیام کر سکتا ہے تو قیام کے وقت اس کے لیے کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کے باوجود بھی وہ کرسی پر بیٹھتا ہے قیام کے حالت میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ نماز میں قیام کرنا رکن ہے اور رکن کو چاہے وہ جان بوجھ کے چھوڑے یا انجانے میں چھوڑے یا بھول کے چھوڑے اس سے اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. اب مان لیجئے کہ جو شخص کھڑا نہیں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے وہ کرسی لے کے نماز پڑھے گا یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا؟ کرسی لے کے نماز پڑھے گا یا بیٹھ کے نماز پڑھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ہے فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، کرسی نہیں زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھو. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ قیام بھی نہیں کر سکتا اور وہ زمین پہ بیٹھ کر سجدہ بھی نہیں کر سکتا بلکہ کرسی ہی رہے گی تبھی جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ سکے گا. بہت سارے لوگ جو ہے زمین پہ چار زانو ہو کر بیٹھ نہیں پاتے ہیں، اس کے اور کچھ پریشانی ہوتی ہے. اگر ایسی پریشانی ہے کہ وہ زمین پر چار زانو ہو کر بیٹھ نہیں سکتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. اگر زمین پہ بیٹھنے کی طاقت ہے اور کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو وہ کرسی نہیں لگائے گا بلکہ زمین پہ بیٹھے گا. آپ کا جو اگلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو شریعت کی روح سے کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت اگر ہو گئی تو وہ کرسی کہاں رکھے گا؟ کرسی اس لیے کرسی رکھے گا تو کرسی یا تو آگے رہے گی یا تو پیچھے رہے گی. اگر پیچھے رہے گی تو پیچھے والوں کو پریشانی ہوگی. تو دیکھنا ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے والا آدمی جو کرسی پہ نماز پڑھتا ہے اس کی اکثر حالت بیٹھنے میں ہے، بیٹھ کر ہے، یا کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھتا ہے. تو جو اس کی اکثر حالت ہوگی، مثال کے طور پر وہ قیام کر لیتا ہے، کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے اور جب رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو کرسی میں بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ اس کا قیام اصل ہے. تو قیام کی حالت میں وہ صف کے برابر رہے گا. قیام کی حالت میں صف کے برابر رہے گا اور کرسی کو بھی صف کے برابر رکھے گا. لیکن آدمی اگر ایسا ہے کہ قیام نہیں کر سکتا ہے تو جسم جیسے جب کرسی میں بیٹھے گا تو اس کے جسم صف کے تمام لوگوں کے برابر ہوگا. اس کے جسم اس کے بیٹھنے کے بعد اس کی باڈی اوپر والا حصہ دائیں اور بائیں صفوں کے برابر ہونی چاہیے. یہ ہے مختصر طریقہ. اس کی مزید تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی آپ کو بتائی جائے گی. جی اس میں ایک سوال یہ تھا شیخ بھائی کا کہ کیا اس کو اگر وہ پہلے آ جائے تو اس کو سائیڈ میں کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، جو پہلے صف میں آ جائے وہ پہلے صف کا حقدار ہے، اس کو پیچھے نہیں کر سکتے ہیں. حد تک ایک چھوٹے بچے کو صحیح قول کے مطابق ہم پیچھے نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آگے آ گیا ہے اور وہ اس کا حقدار ہے. اس کو ہم محروم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. عارف بھائی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی عارف محمد جلدی سے انمیوٹ کریں بھائی، میوٹ ہے آپ. جی سر، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام. طلحہ آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ بات حضرت عمر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ روز جو ہے نان ویج نہیں کھانا چاہیے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف کیا بولتا ہے سورہ بقرہ میں شاید آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ روز جیسے کہ آسمان سے من و سلوہ نازل کرتے تھے تو وہ بھی تو نان ویج ہے. شریعت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے اور پینے کی چھوٹ دی ہے، بلکہ کھانا پینا کبھی واجب ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کلو واشربو، کھاؤ پیو. یہاں جو کھانے پینے کا حکم ہے اباحت کے لیے ہے، لیکن کھانا پینا کبھی واجب ہے، کھانا پینا کبھی حرام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو واضح کر دیا یہ حرام ہے، حلال چیزوں کو واضح کر دیا کہ حلال ہے. اب بسا اوقات انسان کا حلال چیز لینا بھی باعث نقصان ہو جاتا ہے. تو اس وقت اسلام کہتا ہے
کہ اگر زیادہ گوشت کھانے سے آپ کو پریشانی ہے، جسم میں کمزوری ہے یا جسم میں مان لیجیے کوئی نقصان ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ زیادہ گوشت کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، تو اسلام کا ایک اصول ہے المفسدہ والمصلحہ، انسان کو ہمیشہ مصلحت دیکھ کر کے ہی زندگی گزارنی چاہیے. لہذا ڈاکٹر اگر کہہ رہے ہیں کہ زیادہ گوشت کھانے سے آپ کو نقصان ہے تو کم کھانا چاہیے. جہاں تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ وہ روزانہ گوشت کھانے سے منع کرتے تھے، تو یہ دنیا کے اندر ترفع اور دنیا کے اندر خوش عیشی یہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ اس حدیث کی ترجمانی کر رہے تھے کل فی دنیا کان کا غریب او عابر سبیل. اور دوسری بات یہ ہے انسان کو اتنا کھانا چاہیے، اتنی مقدار میں کھانا چاہیے جتنی مقدار میں اس کی بدن صحیح رہے اور سالم رہے، اللہ کی عبادت بندگی کر لے. جی یہ اسلام کا مختصر سا اصول. جی جزاک اللہ خیر. جس حدیث کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کا ترجمہ کر دیجیے. کون سی حدیث؟ کچھ آپ بول رہے تھے کہ حضرت عمر اس حدیث کی ترجمانی کر رہے تھے، پھر آپ نے عربی میں ایک روایت کچھ پڑھی. نہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ کل فی دنیا کا ان کا غریب، آپ دنیا میں ایسے رہیں جیسے کوئی اجنبی آدمی ہیں یا مسافر ہیں. تو دنیا ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا ہم آئے ہیں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہم کو وہ کھانا چاہیے جس سے ہماری صحت سلامت رہے. تو ہم کھاتے ہیں صحت کی سلامتی کے لیے، نہ کہ ہم کھاتے ہیں ہم جو ہے دنیا میں جو ہے جینے کے لیے، دنیا میں اور کسی مقصد کے لیے. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم. عمران میمن، میں آپ کا ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں عمران بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ جب وتر کی نماز پڑھائی جاتی ہے تو جب ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے اور ہاتھ نہیں اٹھانا بھی ثابت ہے، تو یہاں پہ ہوتا ایسا ہے کہ آدھے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آدھے نہیں اٹھاتے، تو کس طریقے سے کیا جائے؟ اور امام کی جو ہے ابتدا ضروری ہوتی ہے، تو امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو کون سا عمل صحیح رہے گا؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا نہ اٹھانا، اس کو سمجھنے کے لیے قنوت کے دو قسم کو سمجھنا پڑے گا. قنوت دو قسم کے ہیں، ایک ہے قنوت نازلہ، ایک ہے قنوت وتر. قنوت نازلہ وہ ہے جب مسلمانوں میں کوئی مصیبت آئے دشمنوں کی طرف سے، تو اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے نماز میں ہاتھ اٹھا کر کے آخری رکعت میں جو دعا کی جاتی ہے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. اور قنوت نازلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب آئیے قنوت وتر. قنوت وتر اس دعا کو کہتے ہیں جو وتر میں آخری رکعت میں پڑھتے ہیں. قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے صحیح حدیث میں، اس حدیث کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے. وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں جب وتر کی نماز پڑھتے تھے تو قنوت میں ہاتھ اٹھاتے تھے. لہذا ابو ہریرہ سے موقوفاً قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہوا، اللہ کے رسول سے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں الامر واسع، مطلب یہ ہے اس میں گنجائش ہے، چاہے تو آپ اٹھائیں چاہے تو نہ اٹھائیں، لیکن چونکہ یہ دعا ہے اور ابو ہریرہ سے ثابت ہے اور دعا میں ہاتھ اٹھانا دعا کی قبولیت کے ایک اسباب میں سے ہے، لہذا میں کہتا ہوں کہ قنوت وتر میں ہاتھ اٹھایا کریں. جی جی بہت شکریہ شیخ. جی ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. نذیر احمد، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمارا سوال عمرہ کے متعلق ہے کہ عمرہ میں جو ہم احرام باندھتے ہیں تو اس کو باندھنے کے لیے بیلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس بیلٹ کو سلا ہوا بیلٹ استعمال کر سکتے ہیں یا صرف ریپیٹ والا بیلٹ ہی چاہیے؟ دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ماذا یلبس المحرم، محرم کیا پہنے گا؟ احرام کے حالت میں جب انسان آئے گا تو اس وقت وہ کون کون سے کپڑے پہنیں گے؟ تو سوال تھا کون کون سے کپڑے پہنیں گے؟ اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا کون کون سے کپڑے نہیں پہنیں گے. اس لیے کہ اسلام کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کو بیان کی جاتی ہے، جو زیادہ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دی جاتی ہے.
تو اللہ کے رسول نے وہاں بتایا کہ لا یلبس المحرم القمیص ولا السرابیل ولا البرانیس ولا العمامہ ولا تلبس المرأة القفازین ولا تنتق المرأة. یہ جو 5 چیزیں اللہ نے منع فرمائی ہے حدیث میں، یہ کہ قمیص نہیں پہنے گا، ایک یہ ہے کہ وہ عمامہ نہیں پہنے گا، برنوس نہیں پہنے گا، ایک یہ وہ خوب نہیں پہنے گا. ٹھیک ہے، حدیث میں کہیں بھی سلا ہوا کا لفظ نہیں آئے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے. سلا ہوا کپڑے کے کپڑا یا سلا ہوا لفظ مخیط کا سب سے پہلے استعمال ابراہیم نخعی نے کیا ہے، ابراہیم نخعی نے کیا ہے. اور مخیط سے مراد یہ ہے وہ لباس جس کو جسم کے اعضاء کے مطابق کاٹ کر کے بنایا گیا ہو، وہ کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں. یہ مراد ہے مخیط کا. سمجھ گئے؟ مخیط کا یہ معنی ہے. مخیط کا معنی یہ ہے، مخیط لفظ بولتے ہیں لیکن اس سے مراد یہ ہے وہ کپڑا جس کو جسم کے کسی اعضاء کے شکل میں تیار کیا گیا ہو، یہ کپڑا پہننا منع ہے. بیلٹ کسی جسم کا کپڑا نہیں ہے، کسی جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. یار بیلٹ سلا ہوا ہی پہن سکتے ہیں، چپل جوتے سلا ہوئے پہن سکتے ہیں، شرط یہ کہ ٹخنا کے نیچے ہونا چاہیے. جی سمجھ گئے؟ سے متعلق جی سمجھ گیا میں. اور احرام جو ہم باندھیں گے تو چادر کا استعمال کرتے ہیں، تو لنگی وغیرہ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ جی سفید لنگی وغیرہ، وہ لنگی جو کٹا ہوا ہو. ہمارے سماج میں لنگی ایک لباس ہے، اور اس لنگی کو ہم لباس اس وقت مانتے ہیں جب وہ اس کو سل دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس سلی ہوئی لنگی نہ ہو بلکہ کٹی لنگی ہو تو اس کو احرام کے طور پہن سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ احرام میں اور لنگی میں کیا فرق ہے؟ فرق تو یہی ہے نا کہ وہ کٹا ہوا ہے، یہ سلا ہوا ہے نا. تو جب سلا ہوا کر دے لنگی کو تو گویا کہ ایک لباس بن گیا، ایک لباس، لنگی لباس بن گئی. جب لباس بن گئی اس کو پہننا منع ہے، لیکن جب ہم اس کو نہیں سلیں گے تو وہ لباس نہیں ہے، وہ ایک عام کپڑا ہے، وہ ایک عام کپڑا ہے. سمجھ گئے؟ جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. شیخ ایک سوال کمنٹ میں ایز اسلام نے پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ کیا اگر کوئی شخص رمضان میں پب جی کھیلے، یعنی پب جی کھیلنے پر روزہ ہوگا رمضان میں؟ دیکھیے پب جی کھیلنا یہ حرام ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ حرام ہے بذاتی. اور حرام کھیلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے کھیلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ہاں روزے کے حق میں انسان کو لغو کام سے بچنا چاہیے. لہذا آپ یا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر جہاں بھی ہو، ماہ رمضان کے روزے میں یا کسی بھی روزے میں وہ لغو کام سے دور رہیں اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر شیخ. اس کے بعد شاہ رخ شیخ جلدی سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر جیسے کوئی بھائی ہے تو وہ پہلے ایسے کام میں موجود تھے کہ جیسے ان کو نماز نہیں ملتی ہوگی یا ان کو شیونگ کرنا پڑتا ہوگا، یا ایسی کوئی شیخ بہن ہے یا لڑکی عورت ہے جو وہ جاب کرتی ہے، تو شیخ یہ کچھ وجوہات کی وجہ سے، مگر شیخ اگر یہ دونوں اگر اپنا جاب یا کام چھوڑ دیتے تو انہیں ڈر ہوگا یا ڈر لائق ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو یہ چھوڑ دے گے تو یہ گھر میں آمدنی کیسے کما کے دے گے، غریبی اور محتاج نہ ہو جائے. تو ایسے شیخ کام کرنا چھوڑنا جائز ہوگا یا کیا کرنا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرن. جی نماز یہ واجب ہے، بلکہ اسلام کا رکن ہے. اور نماز کو وقت پہ پڑھنا فرض ہے. وقت پہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. لہذا اگر کسی کی کوئی ایسی نوکری ہے جس کی وجہ سے وہ نماز کو کبھی بھی وقت پر یا اکثر وقت پر نہیں پڑھ پاتا ہے تو وہ نوکری اس کے جائز نہیں ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. اللہ رب العالمین، اللہ کی زمین وسیع ہے اور وسائل رزق بہت سارے ہیں. لہذا اس انسان کو اگر اللہ کا خوف ہے تو اس کو اور کوئی ذریعہ معاش تلاشنا چاہیے جس میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہو. اللہ رب العالمین کی عبادت کو اور اس کے فرض کردہ نماز کو ذبح کر کے ہم نوکری نہیں کر سکتے. جی
جی بہت شکریہ شیخ، شیخ جزاک اللہ۔ بہنوں کا معاملہ شیخ، کیونکہ کچھ جاب ایسے رہتے ہیں ان کو بے پردہ بھی جانا ہوتا ہے، تو وہ ابھی ان کو معلوم پڑا پردہ فرض ہے تو وہ باس الاؤ نہیں کرے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرن۔ اس کو نوکری چھوڑنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اور راستہ تلاشنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سن لیجیے حدیث، بہت اہم حدیث ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کو اللہ کے واسطے چھوڑتا ہے، اگر جو اس میں گھاٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، یہ نبی کا وعدہ ہے۔ لہذا اگر آپ اس نوکری کو اور اس کام کو اگر اس لیے چھوڑ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے یا ہم اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کر پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نوکری سے بہتر نوکری کا بندوبست کر دے گا۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ ان کو ڈر رہتا ہے شیخ کہ وہ غریب یا فقیر نہ ہو جائے چھوڑ دیں گے، تو اس میں رہنمائی۔ دیکھیے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ نے کہا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اس میں ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ان چیزوں میں ہم کو ڈرنا چاہیے جس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، جنت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، ہم کو ڈرنا چاہیے، لیکن رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، لہٰذا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ رزق ہم کو ملے گا، روزی ملے گی، یہ تو قرآن نے کنفرم کر دیا ہے، لہذا اس میں ہم کو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہم کو ان چیزوں میں ڈرنے کی ضرورت ہے جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر شاہ رخ، بہت شکریہ، السلام علیکم وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد میں شبنم شمیم کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں اس سے جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرا سوال یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت روزے کی قضا کرے گی اگر پریشانی کی وجہ سے، یا فدیہ ادا کرے گی؟ اور اگر فدیہ ادا کرے گی تو کس شکل میں دے گی؟ وضاحت کریں۔ حاملہ اور مرضع عورت کے سلسلے میں علماء کرام سے اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حاملہ اور مرضع اگر روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اس میں پریشانی ہو رہی ہے، چاہے اپنے لیے ہو یا بچے کے لیے ہو، تو اس پر روزہ اس پر جو ہے نہ قضا ہے بلکہ اس پر فدیہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ یہ لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ حاملہ اور مرضعہ یہ دونوں کے دونوں فدیہ دیں گی، روزے کی قضا نہیں کریں گی، اور یہی بات صحیح ہے۔ لہذا حاملہ اور مرضع عورت اگر روزہ رکھنے میں ان کو پریشانی ہو رہی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی اور وہ فدیہ ادا کرے گی۔ آپ کے سوال کا دوسرا شق یہ تھا کہ فدیہ کی ادا کرنے کی شکل کیا ہوگی۔ فدیہ ادا کرنے کی شکل یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں آدھا سا اناج، وہ غلہ جو آپ کے کھانے پینے میں استعمال ہے، آدھا سا ہر مسکین کو دے دیں گے، ایک روزے کے بدلے میں آدھا سا غلہ دے دیں گے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سسٹر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ عبد الرحمان کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عبد الرحمان صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیں۔ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ زراعت کے تعلق سے سوال تھا کہ میں نے 10 سال پلاٹ لیا۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے عبد الرحمان بھائی۔ جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں بولیے۔ میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے تھا۔ بولیے۔ 10 سال پہلے میں نے ایک پلاٹ لیا تھا اس نیت سے کہ اس میں سے آدھا حصہ میں باقی کے آدھے حصے سے رہائش کا گھر بنانا ہے، تو اس حساب سے میں نے آدھے حصے کا زکوٰۃ نکالا ہے، لیکن ابھی میرا جو ہے نیت وہ کچھ چینج ہو گیا ہے، وہ یہ کہ ابھی مجھے گھر نہیں بنانا ہے بلکہ دوسرا پلاٹ لے کے دوسری جگہ گھر بنانا ہے۔ تو جو میرا پچھلا زمین ہے، پلاٹ ہے، اس پہ کیا زکوٰۃ کتنا ادا کرنا ہے؟ پورے پلاٹ کا کرنا ہے، آدھا کرنا ہے؟ وہ جانا تھا شیخ۔ جی شیخ، واضح ہے سر عبد الرحمان بھائی۔ جی آپ کا سوال یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا، آدھا پلاٹ خریدا اس لیے سے کہ میں اس میں گھر بناؤں گا، اور آدھا اس لیے کہ اس میں پروفٹ کماؤں گا۔ تو اس میں مسئلہ واضح ہے کہ جس پلاٹ کو اپنے پیسہ کمانے کے لیے یا منافع کمانے کے لیے، منافع کی نیت سے خریدا ہے، پلاٹ کا آدھا حصہ اس میں زکوٰۃ ہے، اس کی قیمت میں زکوٰۃ ہے۔ آپ جب 1 سال گزر جائے گا زمین خریدنے سے لے کر کے، جب 1 سال گزر جائے گا تو آدھے پلاٹ کی کتنی قیمت ہے
उस कीमत की 2.5% आप ज़कात निकाल देंगे। लेकिन आपका कहना है कि मैंने आधे प्लॉट की ज़कात निकाल दी है, निकालने के बाद जो आधा प्लॉट बचा है उसमें मैं घर बनाने की नीयत थी, अब मैं सोचता हूं कि उसको भी प्रॉफिट में लगाऊं। तो ये आपने नियत कब की है? 1 साल गुजरने के बाद या 1 साल से पहले पहले? तो अगर 1 साल गुजरने से पहले पहले की है, नियत बदली है, तो आपको उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। उसकी ज़कात देनी पड़ेगी। कब से देनी पड़ेगी? जब से आपने नियत, सॉरी इसमें आप मतलब क्यों समझ ले, आधे का मसला वाजे है, आधे का मसला वाजे है। दूसरे आधे की आपने जब से नियत की है, दूसरे आधे की आपने जब से नियत की है, तब से जब हौलान हौल हो जाएगा, 1 साल गुजर जाएगा, तो उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। समझ गए? जी शेख। जी शेख, जी बारकल्लाह। अब्दुल रहमान भाई कल ले लीजिएगा, चूंकि वक्त हमारा हो गया है। जी शेख, बहुत शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह। एक आखिरी गेस्ट असलम भाई को मैं ऐड कर लेता हूँ शेख, भाई काफी टाइम से ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख मेरा सवाल था, जमात के रिलेटेड सवाल था। अब मैंने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी और तरावी भी जमात के साथ पढ़ी। अब वितर जो है मैं जमात के साथ पढ़ सकता हूँ, क्या अकेले इंफरादी पढ़ सकता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में फरमाया है कि मन सल्ला मअल इमाम हत्ता यनसरिफ कुतिबा लहू क़ियामुल लैला। जो शख्स इमाम के साथ नमाज पढ़ेगा, मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, और जब इमाम नमाज खत्म करेगा वो भी नमाज खत्म करेगा, तो उसके लिए पूरे रात के क़याम का अजर सवाब मिलेगा। लिहाजा आपके लिए बेहतर यही था कि आप इमाम के साथ नमाज पढ़ लेते, तरावी भी पढ़ लेते। जी, इमाम के साथ तरावी पढ़ लेते, ये बेहतर है। जी वित्र भी इमाम के साथ, वित्र की भी इमाम के साथ पढ़े या अकेले पढ़े, पूछ रहे हैं शेख। वित्र के मैंने कहा कि मन सल्ला मअल इमाम हत्ता यनसरिफ, जब इमाम नमाज खत्म करे यानी वित्र के साथ, तो मैंने कहा कि रसूल ने कहा कि जब इमाम नमाज खत्म करे तो आप भी नमाज खत्म करो। मतलब आपको भी इमाम के साथ वित्र पढ़नी है, क्योंकि इमाम ने वित्र पढ़ी, यार आपको भी उनके साथ पढ़ना बेहतर है। लेकिन इमाम ने अगर नहीं पढ़ी तो जाहिर सी बात आप अपने जमा का पढ़ेंगे। जी, शेख ने वितर ही कहा था, असल में वो गलती से तरावी निकल गया था, इसके लिए। अच्छा जी जी ठीक है, समझ गया। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वक्त देने के लिए अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। सवालात तो काफ़ी हैं, इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में ले लेंगे। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने भाई और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं, आपने सवालात किए और उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल से हमारी ये स्ट्रीम बिल्कुल टाइम पर इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, 10:30 बजे ये स्ट्रीम रहती है, तो आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।